अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शर्जील हाशमी एंड यू आर वाचिंग DNN न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं राजा सज्जाद हुसैन साहब एज ए गेस्ट, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी रखते हैं, प्रेसिडेंट नॉर्थ वेस्ट PMLN यूनाइटेड किंगडम। इसी के साथ साथ बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी एक नुमाया शख्सियत। आइए आज गुफ्तगू करते हैं राजा सज्जाद हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। DNN न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम बोलेगा पाकिस्तान में। और सबसे पहले राजा साहब, हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा सा इस पस मंज़र के ऊपर रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं DNN चैनल जो है पाकिस्तान में, उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जब भी हम ओवरसीज़ के कोई लोग आते हैं वो हमारी कवरिंग करते हैं, हमारी आवाज़ जो है पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। और मैं दिल की गहराई से दोबारा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी और एज ए ओवरसीज़ की तरफ से भी मैं आपका थैंक यू कहता हूँ और दिल की बिल्कुल गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिल्कुल। उसके बाद गुड क्वेश्चन। मेरा नाम राजा सज्जाद हुसैन है। मैं बरतानिया मुस्लिम लीग नून नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि पाकिस्तान में मशरक़ और मगरब होता है, नॉर्थ वेस्ट जो है एक पंजाब की तरह बहुत बड़ा, जैसे कि सूबा आप कह सकते हैं, या बहुत बड़ा यानी कि वे एरिया है जहाँ पे मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारी तकरीबन कह लें कि अगर पाकिस्तान में हमारी अबाउट 2.2 2.4 जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बस रही है, और 2.2 कम्युनिटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में रह रही है, क्योंकि लंदन जो है वो हमारा कैपिटल है। जैसे कि पाकिस्तान में आप देखते हैं इस्लामाबाद है, आगे गुजरात आ जाता है, जेलम आ जाता है, गुजरात आ जाता है। इसी तरह इंग्लैंड में भी यानी कि लॉन्ग वेल बड़ी कंट्री है इंग्लैंड, और वहाँ पे भी लंदन से आप स्टार्ट हो, बल्कि लंदन से आगे से आप डॉवर से स्टार्ट हो तो आगे फिर यानी कि बड़े शहर बर्मिंघम आ जाता है, मैनचेस्टर जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा शहर है, और उसके आगे लीड आ जाता है, ब्रेडफोर्ड आ जाता है, न्यू कैसल आ जाता है, आगे स्कॉटलैंड आ जाता है, आयरलैंड आ जाता है। इसी तरह जो है वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रेजेंट जो इस वक्त कोई भी ऐसी टीम, बल्कि कोई भी मुल्क है, अल्लाह ताला ने यानी कि 207 कंट्री जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं, तो वो हमारे पाकिस्तानी वाहिद एक ऐसी कम्युनिटी है कि पूरी दुनिया में लोग बस रहे हैं। और इंग्लैंड में जो हमारी कम्युनिटी है वो ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट में है, और मैं मैनचेस्टर में रह रहा हूँ, और अपनी पार्टी के साथ सिंध से 92 से अपनी पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून को, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, और जितने भी लोग हमारी तंजीम पाकिस्तान की है, और वेर एवर यानी कि जहाँ पे भी हमारी तंजीम है, हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। और ये मेरा तारुफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सदी से मैं वहाँ पे सिंस 1981 से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान उधर है, और हम मैनचेस्टर में रह रहे हैं। माशाल्लाह। राजा साहब, पाकिस्तान से कहाँ से बिलोंग करते हैं, और एजुकेशन का जो है बैकग्राउंड वो कैसा रहा? एजुकेशन स्टार्ट कैसे हुई, पाकिस्तान में हुई या कि पाकिस्तान से बाहर? जी, हम बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, और खारियाँ से थोड़ा सा आगे हमारा विलेज है चुआ करियाला, जो हमारा विलेज है जहाँ पे ये अभी लेटली यानी कि उसकी शिनाख्त बनी है, मेट्रो सिटी यहाँ पे पाकिस्तान में बनी है, वहाँ पे हमारा गांव है। और मैं तो खुद जो है अभी छोटी एज थी मेरी, अबाउट 17-18 ईयर ओल्ड था मैं, 81 में मेरे ताया जी ने मुझे इंग्लैंड बुला लिया था। और सिंस उस वक्त, क्योंकि हम बहुत बड़ा ख़ानदान जो है इंग्लैंड में रह रहे हैं, मेरे अब्बू के कज़न, मेरे अब्बू के मामा फूफी सब के जो हमारे रैलशे, हम मोर देन 450% जो है मैनचेस्टर में और पूरे इंग्लैंड में, बल्कि हमारे सारा ख़ानदान जो है वो बस रहा है। राजा साहब, बिजनेस लाइफ का आगाज कैसे हुआ, इसके बारे में भी जरा जरूर प्लीज हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। जी, जैसा कि इतनी स्पीड से वर्ल्ड, बल्कि दुनिया जो है, क्लाइमेट भी चेंज हो गई है, लोग भी चेंज हो गए हैं, कारोबार भी चेंज हो गया है। यानी कि जब कह लें कि 1950 में हमारे जो बुजुर्ग थे, मेरे ताया जान थे, उनके जो भाई थे, उस वक्त हमारी जो कम्युनिटी के लोग थे, हमारे जो लोग थे उस वक्त नेचुरली लेबर का काम करते थे, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में। और मैनचेस्टर जो सिटी है वो उस वक्त इस तरह थी जैसे कि हमारे पाकिस्तान में फैसलाबाद है, वो इंडस्ट्री एरिया था, वहाँ पे फैक्ट्रियों में काम मिल जाते थे। और हमारे बुजुर्ग जो थे उन्होंने फैक्ट्रियों में काम, बल्कि हमारे नहीं पूरे पाकिस्तान के, जैसे कि पूरा कश्मीर वहाँ पे इस वक्त बस रहा है। और उसके बाद फैसलाबाद के बहुत लोग हैं, ये
تھے, بورا علی کے لوگ یعنی کہ ہر سٹی کے جو پاکستان سے بزرگ لوگ تھے وہاں پہ گئے, انہوں نے انڈسٹریوں میں کام کیا. اور ابھی پریزنٹ جو ہے الحمدللہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, کیونکہ ہم اس وقت میرے اپینین کے مطابق جو ہے تقریباً 3rd یا 4th جو ہے ہماری جنریشن وہاں پہ گرو اپ ہوئی ہے. اور الحمدللہ ابھی تو ہمارے پاکستانی لوگوں کے بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی, بلکہ اللہ تعالیٰ اولادوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ابھی ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے دن دگنی رات چگنی یعنی کہ ترقی وہاں پہ کی ہے. اور پارلیمنٹ میں بھی ہمارے بچے جو ہیں اس وقت موجود ہیں, وہاں کی گورنمنٹ میں بھی بچے موجود ہیں, اور الحمدللہ ویل ایجوکیٹڈ ہماری اولادیں ہیں وہاں پہ, اور ماشاءاللہ ویل لوگ ہیں وہاں پہ. رجا صاحب, بیسک جو بزنس آپ کا ہے وہ کیا بزنس ہے جو آپ یو کے میں کر رہے ہیں؟ جی میں سنس 1983 سے, آئی ریممبر دس کہ 1983 سے میرا پراپرٹی کا کاروبار ہے اور کنسٹرکشن کا بھی ہے, اور میرے پاس تقریباً کہہ لیں کہ 25-30 سال جو ہیں اباؤٹ 70 to 100 پیپل امپلائر ہے. ویری نائس, ماشاء اللہ. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی چلے سوال ہی کر لیتا ہوں کہ پولیٹیکل کریئر کا آغاز پہلے ہوا یا بزنس کریئر کا آغاز پہلے نہیں جی, ہوا؟ پہلے بزنس کا تھا, نیچرلی بات ہے. اس وقت کیونکہ اللہ پاک ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے, ہمارے قائد وہاں پہ آتے جاتے رہتے تھے, سرکاری دوروں پہ آتے تھے یا پرسنلی کبھی ان کا دورہ ہوا ہے. تو اس وقت ایز اے بزنس مین میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, اور اس کے بعد میں نے پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لی 1998 میں, جب ہمارے قائد جو ہیں یہاں سے جلا وطن کیے گئے. تو اس کے بعد پھر میں نے شمولیت کر لی پاکستان مسلم لیگ نون نے. اور مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے کہ واحد, کیونکہ میں نے خود اپنا سرچ کیا ہے, یہ نہیں کہ میرے پاس عہدہ ہے یا میں پارٹی, کیونکہ ایز اے اوورسیز جو ہے میں نے دیکھا کہ بہت جماعتیں ہیں, لیکن واحد ایک پاکستان مسلم لیگ جماعت ہے کہ جو ہم اوورسیز میں جتنے بھی ہم پاکستانی لوگ ہیں ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں, ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا بہت خیال رکھتی ہیں, اور پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے قائد. اس لیے میں نے مسلم لیگ نون 98 میں جوائن کر لی. میں یوتھ کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور اس کے بعد اور بھی میرے پاس بہت عہدے رہے ہیں, لیکن سنس 98 سے میں مسلم لیگ نون نارتھ ویسٹ کا پریزیڈنٹ ہوں, میں جو کہ آدھے ملک بنتا ہے. ویری نائس, ویری امپریسو راجا صاحب. تھینک یو. اس سارے سینیریو کی بیس پر آپ خود کو زیادہ بزنس مین کنسیڈر کریں گے یا پولیٹیشین؟ جی نیچرلی بات ہے کہ جو بزنس ہے وہ تو ہر آدمی اپنی یعنی کہ لیونگ کے لیے اپنے یعنی کہ سسٹم کے لیے وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن میں فخر ہے مجھے, بلکہ مجھے نہیں, ہم سب اوورسیز لوگوں کو فخر ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ واحد ایک ایسی جماعت ہے ہم اوورسیزوں کے لیے ہمیشہ بہتری انہوں نے کی ہے. ارے ویری نائس. راجا صاحب, اس سارے سفر میں یہ جو 90s سے آپ کا سفر چل رہا ہے آج تک, اس سب میں فیملی سپورٹ کی کیا جو ہے وہ نوعیت رہی؟ کیا کوئی ایسا وقت آیا لائف میں جب آپ کو لگا کہ یار آگے نہیں بڑھا جائے گا؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے قائد جو ہیں, بلکہ پوری فیملی جو ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اور اس وقت جو سیاست میں اپنے مریم صاحبہ ہیں, اور حمزہ صاحب ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو ہے کوئی بھی ہے, چاہے وہ پاکستان کا کارکن ہے چاہے وہ اوورسیز کا کارکن ہے, وہ بہت محبت کرتے ہیں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے. تو کبھی بھی ایسا ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے, کبھی ایسا تھنک بھی نہیں کیا کہ آگے نہیں بڑھا جاتا, کیونکہ جب ہمارے قائد ہم سے محبت کرتے ہیں تو نیچرلی ہمارے ہارٹ جو ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں, ہم دل سے خوش ہوتے ہیں کہ قائد اتنی محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے. تو ہمیں قائد پہ اوپر بہت بھروسہ ہے اور بہت اعتبار ہے, اور ہم لوگ کبھی میں اس نہیں ہوئے, جتنے بھی ہماری یعنی کہ اوورسیز میں کمیونٹی بس رہی ہے اور جتنے تنظیم کے ہم لوگ ہیں, سب دل لگا کے محنت سے کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی پریزنٹ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں یا پچھلے جو دور چلے ہیں, واحد مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت تھی کہ جب بھی ان کا ٹنڈور آیا وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے گئے. آپ دیکھ لیں شروع سے لے کے آج تک, ایک ٹائم بھی وہی تھا. یہ یعنی کہ آج پاکستان, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر کنٹری ہے, جیسے کہ انڈیا لگا لے یا جو اور بھی جو ہم لوگوں کے برخلاف کنٹریاں, اسرائیل, یعنی کہ جو بھی کنٹریاں ہیں, انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. اور واحد ایک ہمارے قائد تھے
اور مسلم لیگ نون کے لیڈر تھے, اور مسلم لیگ نون ایک جماعت تھی جنہوں نے اس زمانے میں بھی یعنی کہ کسی پریشر کے نیچے نہیں آئے. ہمارے قائد نے آپ دیکھ لو کہ آج ریکگنائزز, کب کا یہ پڑوس ملک ہمارے ملک کو نگل چکا ہوتا اگر صحیح بات. سب سے پہلے تو اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر ہے, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا, ہم جتنے بھی اوورسیز میں لوگ ہیں بلکہ پاکستان کی جتنی بھی کمیونٹی ہے اپنے قائد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو ہمارے پاکستان کی پورے ورلڈ, پوری دنیا میں شناخت کروائی, اور وہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی بری نظر سے نہیں دیکھتا. اچھا راجہ صاحب, تھوڑا سا ہم اس انٹرویو کو شفٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل آواز ہیں, پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں, صرف سکسیس سٹوری کے اوپر بات نہیں کرتے, کچھ تھوڑے سے سوال پالیٹکس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں. جی, اوورسیز جو یہ پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ تنقید ہے کہ یہ صرف فوٹوز اور فنڈ ریزنگز تک محدود ہیں, گراؤنڈ بیسس پر جو ہے وہ یہ ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں. آپ اس تنقید کو کس طرح سے رد کریں گے, صرف الفاظوں سے یا کوئی کنکریٹ ایگزامپل دے کر؟ جی, گڈ کوشچن آپ نے جو سوال کیا. الحمدللہ میں ایک صدی سے, یعنی کہ یہ چھوٹا ٹائم نہیں ہے, چھوٹا پیریڈ نہیں ہے, 92 سے لے کے آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہا ہوں, اور آج تک کوئی بھی پرسن, چاہے وہ پاکستان میں ہے, چاہے وہ انگلینڈ میں ہے, ویر ایور کسی بھی کنٹری میں ہے, سب سے پہلے تو ہماری پارٹی کی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری پارٹی نے کبھی فنڈ ریزنگ کی ہے کسی بھی کنٹری میں, ویر ایور. یہ دوسری پارٹیاں تھی جو فنڈ ریزنگ کرتی تھی, وہاں پہ جا کے وہ ڈگ ڈگی بجا کے, سوری میں کسی کا مینشن نہیں کرتا, میں کیونکہ اللہ پاک اوپر دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے کوئی غلط کیا ان کو سزا بھی ملی ہے, جنہوں نے کوئی جھوٹے ایلیگیشن لگائے ان کو سزائیں بھی ملی ہیں, اور واحد ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, اور واحد پاکستان مسلم لیگ نون ایسی جماعت ہے انہوں نے کبھی بھی فنڈ ریزنگ نہیں کی. اور رہ گیا مسئلہ کہ جو پکچر, اور میں نے نہیں دیکھا کیونکہ لانگ ٹائم, مور دین کہہ لے کہ 35 ایئر ہو گئے ہیں, میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی نے فوٹو کے لیے پارٹی کو جوائن کیا ہے اور کسی نے آگے بڑھ کے پکچر بنائی ہے. تو نیچرلی بات ہے کہ جو اس وقت جو پریزنٹ, بلکہ اس وقت سے نہیں کہ بلکہ سالوں سے کہہ لے کہ جو یعنی کہ میڈیا کا سسٹم ہے وہ تو ہے, تو اس کو آپ بھی فالو کرتے ہیں, ہم لوگ بھی فالو کرتے ہیں, ہماری پارٹی بھی فالو کرتی ہے. تو یہ بالکل رانگ ایلیگیشن ہے کہ ہماری پارٹی بالکل کبھی انہوں نے فنڈ ریزنگ نہیں کیا, کبھی انہوں نے ایسا یعنی کہ تھنک نہیں کیا, اور ہمارے قائد کا یہ حکم ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. یہ آپ کنکریٹ ورڈز دے رہے ہیں کہ فنڈ ریزنگ نہیں ہوتی ہے. آج تک جو مجھے اپینین ہے, مجھے 35 ایئر ہو گئے ہیں, آج تک کبھی ایک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی یعنی کہ اجلاس میں, کسی بھی بڑے جلسے میں, کسی بھی جگہ پہ فنڈ ریزنگ کی ہم نے کوئی کیا ہو, کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا. کیونکہ میں نے یہ آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ فنڈ ریزنگ کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے, وہ اب آپ نے اس کو تو کنکریٹ الفاظ دے دیے. راجہ صاحب, کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ پارٹی کے کسی فیصلے کے اوپر آپ کو اختلاف ہو لیکن آپ نے پبلک میں خاموش رہنے کو کنسیڈر کیا ہو؟ جی, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں, کیونکہ ہماری پارٹی جو ہے, جو ہم عہدیداران لوگ ہیں, پچھلے تقریباً کہہ لیں کہ 98 سے لے کے اباؤٹ 3-4 سال 5 سال پیچھے یا پریویس پیچھے چلے جائیں, وہ کیونکہ ہمارے جو اسپیشلی انگلینڈ کی باغ ڈور تھی وہ ہمارے پریزیڈنٹ تھے زبیر گل صاحب. ٹھیک ہے, تو ہم نے پورا جب 98 سے لے کے تو جو 20-25 سال جو ہے زبیر گل صاحب وہاں کے پریزیڈنٹ تھے, زبیر گل صاحب نے وہاں پہ تنظیم بنائی, زبیر گل صاحب نے وہاں پہ تنظیم چلائی, اور اس طرح چلائی کہ کبھی بھی یعنی کہ کوئی اختلافات نہیں ہوا, کبھی بھی کوئی خاموشی نہیں آئی. ایوری باڈی یعنی کہ چھوٹے کارکن سے لے کے بڑے عہدیداران لوگ تک بالکل ہی اوپنلی جو بھی باتیں کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر, جو میں نے دیکھا. ابھی الحمدللہ پچھلے تقریباً کچھ سالوں سے ہمارے آسن ڈار صاحب ہیں جو ابھی انگلینڈ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں, کیونکہ زبیر صاحب جو ہیں وہ پوری پارٹی کو ہولڈ کرتے ہیں, اور جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے آسن ڈار صاحب ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹی جا رہی ہے. اور جس طرح ہم لوگ وہاں پہ انگلینڈ میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے قائد کا ایسا حکم ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جس ہماری پوری تنظیم بالکل اپنے قائد سے جو بھی بات کرنی ہے دل کی بات کر سکتی ہے اوپنلی, اور لوگ کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت کلوز ہوں, میں نے دیکھا ہے ہر کارکن اپنے قائد کو ملتا ہے, اور ہر کارکن کبھی کسی کی آواز دبائی نہیں جاتی. اچھا راجہ صاحب, یو کے میں, یونائٹڈ کنگڈم میں اوورسیز پاکستانی پولیٹیشنز ہم نے کئی نام دیکھے ہیں, میں ان کا نام نہیں کوٹ کروں گا, جو کہ برٹش پالیٹکس سے منسلک ہوتے ہیں.
اگر آپ کو اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے کہ آپ برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، بن جاتے ہیں، تو آپ اوورسیز پاکستانیز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ جی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو پریزیڈنٹ جو پچھلے کچھ سالوں سے، یعنی کہ کچھ سالوں سے بھی کہہ لیں کہ 20 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ رفلی جو ہے 20 سالوں سے ہمارے جو ینگ جنریشن جتنے بھی ہیں، میں نے دیکھا کہ الحمدللہ کافی لوگ جو ہیں ہمارے پارلیمنٹ تک اپروچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کونسلر ہمارے بہت سے ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد جو جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ یورپین پارلیمنٹ میں ہمارے جیسے کہ سجاد کریم صاحب گئے، افضل خان صاحب ابھی جو ایم پی ہیں وہ گئے، اور بھی یعنی کہ لارڈ صاحب ہمارے بہت ہیں، لارڈ نذیر صاحب ہیں، اسی طرح لارڈ اور بھی کافی، یعنی کہ تو ابھی جو حالات ہیں الحمدللہ، جس طرح ہمارے پارلیمنٹ میں پاکستان میں لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی جو ینگ جنریشن ہے ابھی ان کی رسائی جو ہے پارلیمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ ہے، اور جو لوکل ہمارا حلقہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں مانچسٹر میں، اور ایک جگہ کا نام ہے جیسے یہاں پہ لگا لیں آپ گلبرگ کا ایریا ہے، ڈی ایچ اے کا ایریا ہے، اسی طرح جس جگہ پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ لانگ سائڈ ہے، لانگ سائڈ اس علاقے کا نام ہے، اور وہاں پہ بہت بڑی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، اور وہاں پہ جب بھی انگلش الیکشن آتے ہیں، اور الحمدللہ جس پارٹی کو میں اپروچ کرتا ہوں، جیسے کہ اس ملک میں جو پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں، پی پی لڑتی ہے، پی ٹی آئی لڑتی ہے، ہماری پاکستان مسلم لیگ، وہاں پہ بھی ایسے ڈفرینٹ پارٹیاں، اور الحمدللہ جب بھی کوئی گورا لوگ، جب بھی کوئی ایم پی اے کی امید کے لیے، جب بھی کسی جگہ پہ وہ الیکشن ہوتے ہیں، کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں، جو آدمی ہمارے آفس میں آتا ہے اور اس حلقے میں جو بھی بنتا ہے، میں ان کی بیکنگ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم ون کرتے ہیں وہ پارٹی۔ نیو جنریشن کا آپ بارہا ذکر کر رہے ہیں، تو نیو جنریشن کو راجہ صاحب اگر کوئی پالیٹکس کو جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ خواہ پاکستان میں ہو یا یو کے میں ہو، obviously دونوں جگہوں کی گائیڈ لائنز الگ ہوں گی، لیکن آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے نیو جنریشن کو؟ جی نیو جنریشن جیسے کہ الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں وہاں پہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں پہ کیونکہ بڑا ایزی ہے وہاں پہ جو یعنی کہ جس طرح ان کے بچوں کی تعلیم ہے، جس طرح ہمارے بچے ڈاکٹر، میری پرسنل چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ہر گھر میں ہر فیملی میں الحمدللہ اللہ پاک نے آج سے جو 30 سال پہلے جو ہمارے لوگوں کے تھے ابھی کمپلیٹلی چینج ہو گیا ہے، کیونکہ ایک گھر میں اگر 3 بیٹے 2 بیٹیاں تو ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ماشاءاللہ ویل گڈ پوزیشنوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہماری کمیونٹی وہاں پہ بہت ہیپی ہے، اور ہماری اوورسیز کی جو لوگ ہیں ہماری نظریں ہر وقت پاکستان کے اوپر لگی رہتی ہیں، جب بھی یہاں پہ کوئی بھی مسائل بنتے ہیں، کوئی بھی پارٹی وہ پاکستان کو اگر مشکلات کی طرف دھکیل کے لے جاتی ہیں، آپ نے پریویس دیکھا کہ جو سوری اب میں کسی کا نام تو نہیں مینشن کرنا چاہتا، لیکن جو پریویس پارٹیاں ہمارے ملک کے اوپر جنہوں نے رول کیے ہیں، وہ پاکستان، کیونکہ انہوں نے پورے ورلڈ کے ساتھ I'm sorry, I believe you understand, انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ ختم کر دیے تھے، اور میں اپنے قائد کو ایز اے اوورسیز سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب جب دوبارہ انہوں نے، ابھی بھی ان کی حکومت ہے، جب ان کو 16 ماہ کا پیریڈ دیا گیا، اتنے ٹائم کے پیریڈ کے اندر ہمارے ساکھدار صاحب جو ہیں، اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور نواز شریف صاحب، نیچرلی بات ہے کہ ہمارے قائد ہیں وہ، ٹھیک ہے جی، تو جس متبر طریقے سے انہوں نے سیاست کی، ابھی دوبارہ ہمارے جو ریلیشن ہے پورے ورلڈ کے ساتھ دوبارہ قائم ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، ایران کی، اور جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے جس طرح کے حالات یعنی کہ بن کے جس طرح کے حالات کیریٹ ہو گئے، گلف ٹینشن کریٹ ہوئی، یعنی کہ کریٹ ہوئی، اور ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب، ساکھدار صاحب، اور اس کے بعد جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ایز اے اوورسیز، بلکہ اوورسیز کی ہم پوری کمیونٹی جو ہے، بلکہ پاکستان کی پوری عوام جو ہے، اپنے ہمارے جو کہ ملٹری ہے پاکستان کی، جو آرمی ہے، عاصم منیر صاحب کو، جس یعنی کہ متبر طریقے سے انہوں نے ہمارے قائد کے ساتھ مل کے، ساکھدار صاحب کے ساتھ مل کے، اور پاکستان کی پوری جو لوکل کمیونٹی ہے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح سیاست کی ہے، آج پوری دنیا ہمارے ملک کو سلام کر رہی ہے، اور پوری دنیا ہم سے ریلیشن یعنی کہ رکھنے کے لیے وہ ترس رہے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں بہت فخر ہے ایز اے اوورسیز اپنے قائد کے اوپر، اور پاکستان کی آرمی عاصم منیر صاحب کے اوپر ہمیں بہت فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پارٹی کو لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ جو ساکھدار صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اور اسپیشلی آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ اس بات کو تو انگریز لوگ بھی، بلکہ واٹ ایور جو بھی چائنیز لوگ ہیں، انگریز لوگ ہیں، رشیا کے لوگ ہیں، یعنی کہ پورا ورلڈ جو دنیا ہے، اسپیشلی جو مریم صاحبہ اس وقت کام کر رہی ہیں، نو بڈی بلیو اٹ،
اب کسی کو یقین نہیں آتا کہ مریم صاحبہ اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور اتنے متبر طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں کہ اوورسیز کے لوگ جو ہیں اسپیشلی بہت ہیپی ہیں. انہوں نے پنجاب کو ایک صاف ستھرا پنجاب بنا دیا ہے, اور جس طرح کی پالیسی, جس طرح کے رول آف ریگولیشن, دیکھیں آپ چلے جائیں تقریباً زیادہ نہیں 5-7 سال پیچھے چلے جائیں, کیا رول آف ریگولیشن سے پاکستان کے, اور کس طرح کرپشن ہو رہی تھی, کس طرح کرائم ہو رہے تھے. اور مریم صاحبہ نے جس طریقے سے سیاست کی ہے, ہم سب لوگ اوورسیز کے لوگ اپنی مریم صاحبہ کو سلام پیش کرتے ہیں, اور ہم اوورسیز لوگ جو ہیں ہم اپنے قائد میاں بشواشی صاحب کے ساتھ, مریم صاحبہ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پوری فیملی کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے, اور پاکستان کی آرمی کو اللہ پاک آباد رکھے, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان دن بہ دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت سون جو ہے پاکستان دنیا میں ایک بہت بڑا ملک قائم ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال وہی رہ گیا کہ اگر میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ, اگر کوئی میں ینگ جنریشن ہونے کے ناطے میں ممبر بننا چاہتا ہوں, تو واٹ از دا وے ہاؤ آئی کین بی دا ممبر آف یور پارٹی؟ پاکستان مسلم لیگ نون جی, ویلکم اینی ٹائم, ایون انگلینڈ, ایون پاکستان, ویر ایور, جہاں بھی یہاں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. ہمیں ہر شخص کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں بہتری سوچتا ہے, پاکستان کے بارے میں اچھائی سوچتا ہے, پاکستان کی آرمی کے بارے میں بہتری سوچتا ہے, ہم اس کو دل کی گہرائی سے ویلکم کہتے ہیں. وین ایور وانٹ, کب بھی آپ چاہتے ہیں آپ جوائن کر سکتے ہیں. میں چونکہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے گزرا, میں دیکھتا آیا کہ یہ جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, یہ سب پارٹیز جو ہیں ان سب نے سڑکوں پہ, چوراہوں پر یہ لوگ ممبرشپ فارمز لے کر بیٹھے ہوتے تھے ٹو میک نیو ممبرز ایوری ایئر اپنی پارٹی میں. لیکن آج تک میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں دیکھا. سوال یہ ہے کہ کیا پی ایم ایل این اتنی پاورفل ہے کہ ان کو بند کمروں کی کابینہ کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہیں, یا پھر ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا پلان ہے جو شاید میرے نوٹس میں نہیں ہے, کوئی ممبرشپ فارم ہے, کیا ہے؟ جی الحمدللہ, دس از اے گڈ کوسچن. الحمدللہ ہمارے میں اور دوسری پارٹیاں جو گزری ہیں, جی میں آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے, جی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں 20 یا 50 پاؤنڈ ایچ ممبر ہمیں دے. ٹھیک ہے, ہمارے بھی فارم بنے ہوئے ہیں, اوکے, بہت لوگ ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ میں نے انگلینڈ میں سنس میں نے کہا کہ 1981 سے میں انگلینڈ میں ہوں, اور اسپیشلی جو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے جو ممبرشپ فارم لیے جاتے ہیں, ممبرشپ فارم کیے جاتے ہیں, ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنا فنڈ جو ہے وہ آپ 50 پاؤنڈ فی پرسن اور 100 پاؤنڈ فی پرسن جو ہے وہ جمع کروائیں اور ممبر بنیں. ہماری پارٹی میں بالکل اوپن ممبرشپ ہے, ہمارے پاس بھی فارم ہے, لوگ آتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ کیا پانی کے بلبلے کی طرح کچھ لوگ آئے اور اس کے بعد بالکل ڈیزالو ہو گئے, بالکل ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی, ڈسٹروئے ہو گئے وہ لوگ. اور ایسے جو ہماری ایک پارٹی ہے, اس میں بڑے بڑے متبر لوگ رہ رہے ہیں, بڑے بڑے موتبر لوگ ہیں, اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہ جو ینگ جنریشن, I'm sorry کہ ہمارے بھی بچے ہیں, بالکل اور نیچرلی بات ہے کہ جس طرح گروئنگ ہوتی ہے, آپ کو اس بات کا علم ہے. یہ جو کچھ لوگ جنہوں نے وہاں پہ انگلینڈ میں بھی پتہ نہیں کیا عجیب سے نعرے لگائے, گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے جوتے پھینک رہے ہیں, یہ کون لوگ تھے؟ میں نے وہاں پہ ٹائم گزارا ہے, آپ یقین کریں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے ہوئے. نو بڈی نوز. اگر وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ 200 لڑکی اور لڑکا کھڑا ہوا ہے, نمبر 1 تو آپ نے دیکھا نہیں, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر 200 یا 300 وہ ایک کراؤڈڈ کھڑا ہوا ہے, ایک ٹولہ کھڑا ہوا ہے, اور I believe کہ جو ان میں سے about 200 جو لوگ تھے یا 200 جو ینگ یوتھ تھے وہ انڈر 18 تھے. اچھا, انڈر 18 تھے. اور دوسرے نمبر پہ I believe کہ اگر 300 ہیں تو 250 لوگوں نے پاکستان دیکھا ہی نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا سیاست وہاں پہ بنی تھی, کیا سیاست ہوئی تھی. لیکن اللہ پاک اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو صحیح آدمی ہوتا ہے اللہ پاک اس کو فتح دیتا ہے, اللہ پاک ان کی مدد دیتا ہے. اور ہمارے پاکستان جو ہے یہ بھی کلمے کے نام سے بنا ہے, اور ہمیں بلیو ہے کہ ٹل قیامت الحمدللہ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت پاکستان آباد رہے گا. اور پاکستان کلمے کے نام سے بنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حفاظت کرے گا. اور اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کو دی ہے, ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے خاندان کو دی ہے,
اور پاکستان کے بچے بچے کو اس بات کا علم ہے، بلکہ اوورسیز میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس بات کا علم ہے کہ واحد ایک مسلم لیگ نون ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے گئی ہے۔ دیکھیں ابھی یعنی کہ ہر تھوڑے ٹنڈور کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں، اب دیکھیں کہ جس طرح پاکستان میں ابھی میں نے دیکھا کہ جو روڈوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، جو الیکٹرک کے کرائسس تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو بھی دیکھیں یعنی کہ جتنے رول آف ریگولیشن جو دیکھیں، کبھی ہم آتے تھے آج سے 5-7 سال پہلے اور اتنے کرائم ہوتے تھے۔ ابھی ہمارے آفس جو ہے ماشاءاللہ پنجاب میں ہمارا آفس جو ہے، ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج سے تقریباً 2006 میں جب وزیر اعلیٰ بنے تھے اس وقت انہوں نے یہاں پہ آفس بنایا تھا، اس کی باغ ڈور تھی ہمارے زبیر گل صاحب کو دی گئی تھی، اور زبیر گل صاحب نے تقریباً 3500 کیسز لوگوں کے کیے تھے، چاہے وہ سعودی عرب میں ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہیں۔ لوگوں کے مسائل تھے، لوگوں کی پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو گئے، لوگوں کی کوٹھیوں کے اوپر قبضے ہو گئے، اور زبیر گل صاحب نے اتنا ہارڈ کام کیا کہ اوورسیز لوگوں کے مسئلے حل کیے۔ ابھی بھی جو ہے شہباز شریف صاحب نے آفس وہاں پہ لاہور میں کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اپنے قمر رضا صاحب ہیں اسلام آباد میں، وہ اوورسیز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لوکل میں ہمارا آفس جو ہے اپنے پنجاب میں قائم ہے، وہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے قائد جو ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں اوورسیز سے لوگوں کے، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ مور جو ہے ترقی انشاءاللہ جائے گی، پاکستان اور ترقی کی طرف جائے گا۔ یہ جیسے آپ نے کہا کہ سڑکوں کے جال اور نو ڈاؤٹ اپریسیشن والے بہت سارے کام ہیں، تھینک یو۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ابھی چل رہی ہیں جو مسائل عام عوام فیس کر رہی ہے، مگر ابھی ہمارا ٹاپک آف دا ڈسکشن وہ نہیں ہے، ہم یو کے پارٹی آفس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ اسی حوالے سے میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ جو یو کے اندر پی ایم ایل این کے اندر ممبرشپ کی تعداد اگر کوئی نمبر آپ کوٹ کر سکیں کہاں تک پہنچی؟ جی میں نے جیسے کہ پہلے بھی سٹارٹنگ میں مینشن کیا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی کمیونٹی ہے اباؤٹ 2.4 ملین ہے، تو یقین کریں کہ ابھی ان دنوں میں جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارا پرابلم کریٹ ہوا، جیسے کہ ایران کا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ 2.4 جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریویس جو حکومتیں گئی ہیں، چند لوگ پانی کی بلبلے کی طرح آئے تھے اور بالکل ڈسٹروائے ہو گئے، ختم ہو گئے، ابھی تو کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو نالج ہو چکا ہے اس چیز کا، لوگوں کو علم ہے کہ واحد ایک مسلم لیگ نون ہے۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ نے جو کام کیا، شہباز شریف صاحب نے جو کام کیا، نواز شریف صاحب جو سرپرستی کر رہے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے گائیڈنگ دی اپنے، تو الحمدللہ جیسے کہ عاصم منیر صاحب نے کام کیا، تو ابھی پاکستان، جیسے کہ ہم اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں، ہمیں زیادہ یعنی کہ ہماری نظریں پاکستان کے اوپر ہوتی ہیں، بلکہ ورلڈ پوری دنیا کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت خوش ہیں ہماری کمیونٹی، اور بہت زیادہ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا آفس جو ہے دن رات جو ہے وہاں پہ انگلینڈ میں لاسٹ 32 ایئر سے میں نے بہت بڑا پاکستان میں مسلم لیگ نون کا آفس بنایا ہوا ہے مانچسٹر میں، اور دن رات اس کی ڈور اوپن ہوتی ہے، اور بہت لوگ آ رہے ہیں، بہت لوگ جا رہے ہیں۔ مجھے تو ساری عوام بہت خوش نظر آ رہی ہے، اور الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ مسائل تو نیچرلی بات ہے، میڈیا ہے، آپ کو ہم سے زیادہ نالج ہوگا، مسائل تو نیچرلی بات ہے کہ آپ امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ بھی مسائل ہیں، آپ انگلینڈ میں دیکھیں وہاں پہ بھی مسائل ہے، ایک دم تو کچھ حل نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون، میاں محمد شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور عاصم منیر جس طرح مل کے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان بہت جلد خوشحالی کی طرف بلکہ ہے، اور انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا۔ ماشاءاللہ راجہ صاحب، یو آر سچ این انرجیٹک پرسن، آپ کی پرسنالٹی بڑی انرجیٹک پرسنالٹی ہے۔ تھینک یو سر۔ یو کے میں آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا یہ پولیٹیکل فوکس ہمیشہ باہر ہی رہے گا، یا پاکستان کو بھی آپ کے اس تجربے سے فائدہ مل سکتا ہے؟ کیونکہ آپ جیسے لٹریٹ پریپیئرڈ پولیٹیکل پرسنالٹیز کی بڑی کمی ہے پاکستان کے اندر میرے نزدیک۔ جی نیچرلی بات ہے کہ ہمارے قائد جو ہیں یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ پاکستان ہمارے قائد نے ابھی جس وقت یہاں کی جو تنظیم ریکمینڈڈ کی ہوئی ہے، کیونکہ قائد کو اس بات کا نالج ہے، اور ہم لوگ جو اوورسیز میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی کنٹری میں کام کر رہے ہیں، چاہے سعودی عرب میں، امریکہ میں، کینیڈا، کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی ایک پالیسی جو ہے اس کو میں خود سلام پیش کرتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، ہر ملک میں ہماری تنظیم ہے، اور اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کی زیادہ جو ہے ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو، کیونکہ ہم جو سرمایہ وہاں سے کماتے ہیں، پاکستان کو جو ہم بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ دن بدن انشاءاللہ ترقی کی طرف مور فنڈ ہم اوورسیز کے لوگ یہاں پہ بھیج رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری ضرورت وہاں پہ بھی ہے،
اور پاکستان میں اوپنلی فیڈ دیکھ لیں کہ آپ کتنے لوگ جو ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام کیا اور ہمارے قائد نے ان کو یہاں پہ بھی سپیس دیا ہے, یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. اوورسیز کے آفس بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ قمر رضا صاحب ہیں, اور اس کے بعد لوکل پنجاب میں جو آفس ہم نے بنایا ہوا ہے, اور بھی یعنی کہ کئی اچھی سیٹیں ہیں جہاں پہ اوورسیز کے لوگوں کو ریکمینڈڈ کیا گیا ہے. راج صاحب, چونکہ ہم کو مسئلہ تو ڈسکس کر نہیں رہے ہیں, ہم ویورز کو آپ کے خیالات سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں طلبہ یونین کو بین کر دیا گیا تھا, اور بڑے بڑے نام خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں, لیکن ٹائم کی شارٹیج ہے تو میں بہت سارے نام کوٹ نہیں کروں گا. یہ وہ نام ہے جو انہی پلیٹ فارم سے آگے آئے پولیٹیکل کریئر میں, اور پھر ان کی پرفارمنس سب جانتے ہیں, سب نے دیکھی. اب یہ اسٹوڈنٹ یونینز تو بین ہو چکی ہوئی ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, نیو جنریشن ہے, لٹریٹ اور پریپیئرڈ جو فیسز ہیں, ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ اظہار خیال کیا ہے کہ میں اپنی کابینہ میں, اپنے کیبنٹ میں ینگ برینز کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کے نزدیک آپ اس بارے میں ایک تو کیا کہنا چاہیں گے جو پی ایم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے خیال اظہار کیا؟ دوسرا یہ, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے نزدیک کہ کیا ایسا چینل ہے ینگ لوگوں کے لیے کہ وہ اس چینل کو پکڑیں گے تو وہ اپنے پولیٹیکل کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے؟ جی, آپ جس طرح کہ آپ نے مینشن کیا, ہمارے جتنے بھی پرانے لوگ تھے, بلکہ تھے نہیں ہیں, بالکل ہیں, تھے نہیں ہیں, تو نیچرلی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پریویس حکومتوں تھی وہ انہوں نے 200 جو ہیں منسٹریاں دے دی ہیں, 200 جو ہیں وزیر بنا کے رکھ دیے ہیں. نیچرلی بات ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, پاکستان حکومت کو جتنے منسٹروں کی ضرورت ہے, جتنی وزارتوں کی ضرورت ہے, جتنے عہدے دران جنہوں نے دینے ہیں, ہمارے قائد جو ہیں از نوز بیٹر. کیوں؟ ہمارے قائد کا پرسنلی ذاتی نہیں بلکہ وہ پوری کابینہ کو لے کے بیٹھتے ہیں, جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے ڈسکس کر کے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. اور الحمدللہ جیسے کہ نام آپ نے سعد رفیق صاحب کا نام لیا, سلیمان صاحب ان کے بھائی ہیں اور ان کے پاس ابھی منسٹری ہے, بالکل, ٹھیک ہے جی. اور سعد رفیق صاحب جو ہیں انہوں نے الحمدللہ ہمارے وہ بڑے لوگوں میں آتے ہیں, ہمارے قائد میں آتے ہیں وہ. تو انہوں نے جس طرح پاکستان کی خدمت شروع سے کی, ان کے والد صاحب جس طرح کے اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے, اور جس طرح ان دونوں بھائیوں نے پاکستان کے لیے کام کر رہا اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ فیوچر کے ہمارے قائد ہیں وہ. اور ایسا ہماری پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے. اور شہباز صاحب سے, بلکہ آج کا نہیں, آپ چلے جائیں پیچھے, کیونکہ میں ویری کلوز سے جانتا ہوں, شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ ہی جتنی بھی ان کی جو لوکل ہوتی ہے, جو جتنی ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ وہ ینگ جنریشن ہوتی ہے, ینگ لڑکے ہوتے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ لڑکے ہوتے ہیں, اور بہت بڑے تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ. اور وہ سب لوگ انشاءاللہ اوپن, ہماری پارٹی کا ڈور جو ہے 24 آور اوپن ہے, ویلکم اینی ٹائم. جس بندے کے پاس جتنی, قائد کو تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہمارے قائد 2006 میں شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے, وزیر اعلیٰ بنے, اس وقت انہوں نے ہمارے پاکستان سے پورے ورلڈ اسٹوڈنٹ جو ینگ جو ہمارے بچے ہوتے تھے ان کو ورلڈ ٹور پہ بھیجا کرتے تھے. کیونکہ میں انگلینڈ میں تھا, ہماری ڈیوٹی لگتی تھی کہ جی 15 دن کے لیے, 10 دن کے لیے وہ انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ جو ہے ٹھہریں گے, چاہے وہ جیلم کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ سندھ کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ویراور یعنی کہ وہ سائیوال کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ کراچی کا اسٹوڈنٹ ہے, کسی بھی پاکستان سٹی کا جو ہے وہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ان کو جو اسکالرشپ ملتی تھی. ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے اتنی محبت کرتے ہیں ینگ جنریشن سے, اتنی محبت کرنے ہیں جو ہمارے لائق بچے ہیں. اس وقت وہ یعنی کہ دنیا کا ٹور ان کو لگوایا کرتے تھے, اور آج بھی وہ چیز قائم ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح دانش اسکول بنے یہاں پہ, جس طرح لوگوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے, جس طرح مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں, تو یہ کسی سے لکی چھپی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راج صاحب. آخر میں نیو جنریشن کے لیے کوئی سوشل میسج آپ اگر دینا چاہیں ہمارے پروگرام کی وسادت سے تو پلیز. جی, دیٹس ویری گڈ سوال. نیو جنریشن جو ہے, نیچرلی بات ہے کہ ایوری بڈی نوز, سب کو اس چیز کا نالج ہے کہ واحد پاکستان مسلم لیگ نون ایسی جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے گئی ہے. اور میرا میسج ہے ایز اے اوورسیز, کیونکہ
میں یعنی کہ مسلم لیگ نون کا عہدیداران ضرور ہوں، لیکن اوورسیز سنس 1981 سے میں انگلینڈ میں رہ رہا ہوں، اور میرا پوری جتنی ہماری پاکستان کی بلکہ اوورسیز کی جتنی بھی یوتھ اور جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے گئی ہے، پاکستان کو یوتھ کا جنہوں نے مستقبل سوچا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید جو ہے پاکستان کو وہ ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. اور مسلم لیگ نون کو جوائن کریں. اور مسلم لیگ نون واحد ایک ایسی جماعت ہے جو ہماری ینگ جنریشن، ینگ اسٹوڈنٹ یا جن کا اوورسیز لوگ ہیں جو میڈیکل کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی یونی میں جو لوگ کر رہے ہیں، مجھے بلیو ہے کہ واحد مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے، واحد ہمارے قائد ایسے ہیں کہ جو یعنی کہ یوتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں. تھینک یو ویری مچ. راجہ سجاد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. راجہ صاحب، ڈی این این کی تمام ٹیم اور میں آپ کا اس پوائنٹ پر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور آپ کے تھرو ہمارے ویورز کو یو کے میں اوورسیز پاکستانیز کی جد و جہد اور ایک تنظیمی سوچ کا جو پرسپیکٹو سمجھنے کو ملا، دیکھنے کو ملا، اس کے لیے بھی تھینک یو ویری مچ. پاکستان کی بلکہ یعنی کہ ڈی این این چینل کو بھی دوبارہ پھر میں تھینک یو کہتا ہوں کہ جو ہماری اوورسیز کی بلکہ پاکستان کی آواز پورے ورلڈ میں پہنچا رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام کو، ہم اوورسیز لوگوں کا بہت بہت سلام، جس طریقے سے آپ یعنی کہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان مسلم لیگ نون کو، ہمارے قائد کو، ہماری پاک آرمی کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. اور یہاں پر اجازت دیجیے اپنے میزبان شرجیل ہاشمی کو. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.